अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हारून रशीद साहब, कावर खुम्मन, अयाज अमीर साहब और सलमान गनी साहब। नाज़रीन, कराची में हम देख रहे हैं कि जलसों का सीज़न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मैदान लगाया हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 1 मई को जलसा करेगी। MQM ने कल एक जलसा किया जिसकी ख़ास बात ये थी कि वहाँ एक नारा लगाया गया कि सिंध आधा तुम्हारा आधा हमारा, ऐसे होगा गुजारा। यानी उन्होंने ये बाकायदा मसाइल का हल दिया है और उनका ये कहना है कि तकसीम के बगैर चारा नहीं है। अलबत्ता MQM के बारे में उनका कहना था कि कोई तकसीम इसमें नहीं है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि इस नारे से क्या क्या हम तवक्को रख सकते हैं आने वाले दिनों में होगा। अयाज साहब, उन्होंने जिक्र किया भुट्टो साहब के उस नारे का, उधर तुम उधर हम, और अब वो ये कह रहे हैं कि सिंध में अब ऐसे गुजारा होगा। ये सियासी चाल है या इससे ज़्यादा कुछ और? सर देखें, जैसे भी हो इसका कुछ बने या ना बने, ये जो नारे की नौयत है, जब मैंने आज वो पढ़ा सुबह, कल तो हमारे पास सामने वो नहीं आया था। जब हम प्रोग्राम में बैठे थे तो पूरे जलसे की कार्रवाई हमारे सामने नहीं थी। आगाज़ ही हुआ था तब। आगाज़ हुआ था, वो चंद एक लोग थे जी। तो हमने सुबह अखबारात में देखा तो मेरा दिल एक दफ़ा दहल गया। देखिए, आप वो भुट्टो साहब को छोड़िए और इधर हम उधर तुम छोड़िए। एक सरजमीन ने, सिंध की सरजमीन ने इनको जगह दी, इनको पनाह दी, इनको स्पेस दी। कराची शहर ने अपने आप को खोल के इनके लिए जो है वेलकम किया, और वो जो कराची शहर था वो सिंधी शहर ना रहा और वो उसकी नौयत जो है बदल गई, और फिर भी सिंध के लोगों ने इनको बर्दाश्त किया। अब ये आज आके इतनी 50-70 साल की मेज़बानी के बाद इन्होंने फिर, जब इनका दौर था जी, और जब इनको आगे चढ़ाया गया और ये ताकतवर जमात बन गई, इन्होंने तकरीबन अपनी आज़ाद रियासत कराची में बना दी थी। जी। मार्शल लॉ का जबर और ज़ोर मीडिया पे कभी इतना नहीं गिरा जितना कि जबर और ज़ोर मीडिया पे MQM का हुआ करता था। जी। डॉन जैसी अखबार, ये एक ज़माना था, ये अर्ली 90s का, कि इनका 90 हेडक्वार्टर से फैक्स आते थे कि ये खबर छपनी है। किसी एडिटर की मजाल नहीं होती थी कि वो जो फैक्स है, ये स्टेटमेंट, उसमें एक कॉमा भी तब्दील कर सकें। और डॉन जैसा अखबार भी मजबूर था हालात की वजह से कि मनोवान इनका इशाया करे। मतलब इनके इतने हालात ने या नाजो नखरे उठाए गए, ऑपरेशन हुआ, इनका वो हैसियत कम हो गई। जी। पाकिस्तानी कौम जो तकरीरों के सामने यरगमाल बनी हुई थी, वो अगर 4 घंटे बोल रहे हैं तो मजबूर थे सुनने के, 6 घंटे बोल रहे हैं तो मजबूर हैं सुनने के। वहाँ पे ड्रामा बाजी और करतब निगारी वहाँ कर रहे हैं तो वो भी मजबूर थे हम सुनने के। जी। वो तसल्लुत ख़त्म हो गया, टूट गया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन इनके दिल से वो जो शर है वो नहीं गया। और इस नारे में जो शर है कि तकसीम करें, आधा तुम्हारा आधा हमारा, और फिर ऐसे होगा गुजारा, ऐसे होगा, वो शर नहीं गई। शर नहीं गई। और हारून साहब, अयाज साहब तो हिल कर रह गए हैं, लेकिन बहुत सी और बातें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं कि 1947 से 1970 तक पाकिस्तान में सूबे नहीं थे, याह्या खान ने बनाए, जुग्राफिया यकाई सिंध कभी नहीं था, बाद में बनाया गया। लोग कहते हैं ये इसकी तकसीम जुग्राफिया की बुनियाद पर हुई है, ऐसा नहीं है। और सिंध असल में उन लोगों से बिलोंग करता है जो हिजरत करके आए हैं। इन सारी बातों से आपको भी कोई तशवीश है हारून साहब? नहीं, तशवीश तो असल में इस बात पे होती है ना कि जब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं और इंसाफ उन्हें नहीं मिलता तो उससे सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। 1 यूनिट जो है वो बनाया गया था बाद में, इससे पहले सूबे ही थे, और याह्या खान ने फिर उन्हें बहाल कर दिया सूबों को, तो अच्छा किया। मगर ये है कि ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने नफ़रत के ज़रिए और इंतकाम के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की, और उसमें आखिरी हद तक चले गए, हज़ारों आदमियों को शहीद किया। लेकिन अब तो सूरत हाल बदल चुकी है, और अब इसको भी याद रखें कि कोटा सिस्टम उन पर मुसल्लत किया गया, बेरोज़गारी हुई, मुल्क की मईशत में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। शुरू में मुल्क को चलाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस मुल्क में उनका भी उतना ही हक़ है जितना दूसरों का है।
اور دوسری طرف سندھی قوم پرستی تھی. اس سارے معاملے کو بہت بری طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے. اب تو مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, کراچی شہر کا مینڈیٹ تو اب تحریک انصاف کے پاس ہے. ابھی الگ بات ہے کہ تحریک انصاف ان سے انصاف نہ کر سکے. ایوب خان کے دور میں اردو بولنے والی آبادی کے زیادتیاں ہوئی ہیں, بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی ہیں, ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. جو کیا اس نے نیم پاگل آدمی نے جو کیا وہ تو کیا ہی, اور جس طرح لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور ایک بخار اور نفرت میں اور بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہو گیا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال کوئی اب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. وہاں تو اتنے لوگ آئے, اتنے تو لوگ 40ویں میں آ جاتے ہیں جتنے لوگ کل آئے. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن کراچی شہر میں کوڑا پڑا ہوا ہے, نوکریاں نہیں ہیں, سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اگر آپ ضلعی حکومتوں کے اختیارات آج دے دیں جو کہ دینے چاہیے, جو ساری دنیا میں یہ کیسی جمہوریت ہے کہ صوبوں کے پاس تو اختیارات ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے وہ چاہتے تھے, اس لیے کہ نواز شریف اس وقت بلیک میل ہوئے تھے, انہیں تیسری بار وزیر اعظم بننا تھا. اور ضلعی حکومتوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. نچلی سطح پہ اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ لیٹ دا پیپل گورن دیم سیلوز. رائٹ, لیکن مینڈیٹ جس کی بات کریں ان سے زیادہ مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہ یہ بات نہیں کر رہی جو ایم کیو ایم کری ہے. سلمان صاحب دیکھیں عائشہ, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو نئے صوبوں کی تشکیل, اور دوسری بات جو انہوں نے کل نعرہ لگایا ہے کہ نہیں ہے کہ مسئلہ پاکستان کا گورننس ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن میں گورننس کے دعوے کرتی ہیں, جب یہ حکومتوں کے اندر آتی ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور ابھی جو بات کہی گئی ہے, بنیادی طور پہ آپ نے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے, تو اس میں دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی مضبوط ہے تو وہاں پر بنیادی جمہوریت کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور آپ ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے زور و شور سے کہیں گے, بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی مجھے یاد ہے کہ جی ہم آئیں گے بس اقتدار تو ان اداروں کو بحال کریں گے, ان کو بااختیار بنائیں گے, ان کا رول مؤثر بنائیں گے. اور ابھی یہ کل کی بات ہے کہ ساری پارٹیز کہہ رہی تھی ہم الیکشن کروائیں گے. الیکشن تو جناب عدالت عظمیٰ نے کروائے. اب آ جائیں کراچی پہ. میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو اس لیے کہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں, جیسا مینڈیٹ ان کے پاس پاکستان میں رہا ہے کسی کو نہیں رہا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر 9-0 پہ جا کے ایسے کھڑے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, ان کے کہنے پہ. یہ کبھی منسٹریوں سے نکل جاتے تھے, کبھی آ جاتے تھے, یہ سب سے طاقتور تھے. اور کراچی دیکھیں, کراچی کے مسائل کی بات کی ہے, درست ہے, کراچی کے اندر کوڑا کرکٹ ہے, کراچی میں پانی کا ایشو ہے, کراچی میں صحت کا ایشو ہے. کراچی منی پاکستان ہے تو اسے منی پاکستان کا درجہ ملنا چاہیے تھا. کراچی کے لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا. آپ دیکھیں کہ اربوں روپے جنرل مشرف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ فنڈ کراچی کی بلدیہ عظمیٰ کو ملے. کیا انہوں نے وہاں پر ڈیلیور کیا؟ اس سے زیادہ تو عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان نے کیا. بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرارت ہے, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. بھئی آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ اور یہ بات درست ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں, یہ چاہ یہ رہے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ ایک شرارت ہو رہی ہے کہ یہ پھر مہاجر ووٹ کو ان کا ٹارگٹ وہ ہے, وہاں پر یکسوئی چاہتے ہیں, اپنا وہی رول بحال کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو اصل رول ادا کرنا چاہیے وہ تو 14 MNA ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. ان کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, ان کی 4 ہیں, اور 4 والے وہاں پر ایک نئی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کل بھی میں نے بات یہاں ختم کی تھی, میں پھر ختم کر رہا ہوں کہ ان کے وہاں پر وہ جو سیکٹر آفس ہیں, زونل آفس ہیں, یہ ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پھر یہاں پر ایک رول ادا کریں گے. وہ نہیں کھلنے چاہیے. اور جب آپ خبریں پڑھتے ہیں ایم کیو ایم لندن کا کارکن گرفتار, وہ ایم کیو ایم لندن کوئی نہیں ہے, یہ ایم کیو ایم ہی ہے. اور میں کوئی اس کی اسے ٹارگٹ نہیں کر رہا. ہم تو کہتے تھے کہ یہ متوسط طبقے کے لوگ آگے آئے ہیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی. متوسط طبقے کے لوگوں نے آ کے 4 چیزیں متعارف کروائیں: ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشیں, بتہ مافیا, یہ سب کچھ کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے پھر مینڈیٹ ایک قومی پارٹی کو دیا ہے. اور بات یہ کہ وہ اگر آدھا صوبہ کہہ رہے ہیں تمہارا اور آدھا ہمارا, پیر پگاڑا صاحب کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے, فہمیدہ مرزا صاحب کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو بھی بات کرنی چاہیے. آخر وہ بھی تو وہاں پر موو کر رہے ہیں. اور پھر
تحریک انصاف کو بھی بات کرنی ٹھیک ہے، چاہیے، اس صوبوں کی تشکیل ہونی چاہیے انتظامی بنیادوں پہ، نہ کہ رنگ، نسل اور لسانیت کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی خاصی اہمیت رکھے گا اگر وہ اظہار خیال کریں. جیسے عمران خان صاحب خاور کہہ چکے ہیں کہ نظریاتی طور پر ہمیشہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم اور وہ ایک ہیں، اور نفیس لوگ بھی قرار دیا ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نعرہ لگا کر ووٹ بینک بحال کر پائے گی ایم کیو ایم اپنا؟ عائشہ، میری نظر میں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے. اب اس طرح کی بیان بازی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. اب لوگ کافی باشعور ہیں. سندھ کے لوگوں نے یا کراچی کے خصوصاً لوگوں نے ووٹ دیا، سب کے سامنے ہے. ماضی کے اندر وہاں پہ جس طرح بیلٹ باکسز بھرا کرتے تھے، الیکشن جو ایکسرسائز وہاں پہ کنڈکٹ کیا جاتی تھی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. کیمرے کی آنکھ بھی اس کو ریکارڈ کیا کرتی تھی. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہونے والا فیوچر کے اندر. اب سارے کا سارا مسئلہ جو ہے، ہم خام خواہ کے اندر نا اس کو تھوڑا سا گمبھیر ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. گمبھیر ایشو ہے نہیں ہے، ایشو ہے گورننس کا. گورننس کا ایشو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں اس میں سب سے پہل کرنی چاہیے، سب سے بڑے بھائی وہ ہے پنجاب کا صوبہ. آج جب ہم نے یہ سبجیکٹس فائنل کیا، آج ہم نے ڈسکس کرنے تو یقین کریں میں نے تمام بر اعظموں کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، نارتھ امریکہ کے اندر یو ایس ہے، کینیڈا ہے، ساؤتھ امریکہ کے اندر برازیل ہے، فار ایسٹ میں انڈونیشیا، ادھر چائنا، انڈیا، ہر جگہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ایک صوبے کی آبادی اس ملک کی 51% ہو. جس طرح ہمارے ملک کے اندر پنجاب کی آبادی اس وقت 51% ہے. لہٰذا آپ کے ریسورسز کے اوپر کنٹرول، آپ کی حکومت کے اوپر کنٹرول، وفاق کے اوپر کنٹرول ایک ہے. محرومیت چھوٹے صوبوں میں ہے. واحد حل جو میری نظر میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ صوبے بنانے ہی ہیں. بھی اگر انڈیا جو ہے وہ 17 صوبوں سے آج 29-30 پہ آ گیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں انڈیا کے اندر ان کے بھی تو فاؤنڈنگ فادرز تھے نا جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا. بڑا آسان سا طریقہ ہے، سمپل میجورٹی کے ساتھ آپ وہاں پہ صوبہ بنا سکتے ہیں، باؤنڈری چینج کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہی 2/3 میجورٹی کا ہم نے ایک رکھا ہوا ہے کہ جس کے بغیر ہو نہیں سکتا. وہی قدغنیں لگائی ہوئی ہیں جو بات کی جا رہی ہے. خبر اچھا 18ویں ترمیم دیکھیں، 18ویں ترمیم بالکل بدنجتی پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس وقت ملک کے اندر ماحول تھا، نئی نئی فوجی حکومت گئی تھی. اس کے حق میں بھی بہت سی دلیلیں ہیں. جو بات خبر کریں یا سب دیکھیں، معاف کرنا بساد ادب، ہم اس مسئلے کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور یہ کیونکہ سینسٹیو مسئلہ ہے اسے ہمیں کلیئرٹی سے دیکھنا چاہیے کہ ایکچوئل چیز کیا ہے. گورننس کے نام پہ ہم مسئلے کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہم تو اس کو ایم کیو ایم کے ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ گورننس ہونی چاہیے اور صوبے ہونے چاہیے، اور انڈیا میں ہے اور امریکہ میں ہے اور فلانا ہے. جو سندھ کی پوزیشن ہے وہ نہ انڈیا میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ کہیں اور ہے. یہ میجورٹی پروونس تھا سندھیوں کا. ہجرت جو ہوئی وہاں سے، وہاں پہ پاپولیشن کی انفلکس ایسے ہو گئی کہ اس کا جو ڈیموگرافک بیلنس ہے وہ اپسیٹ نہ ہوا لیکن بہت حد تک افیکٹ ہو گیا. آپ جس دلیل بہانے سے کہیں کہ گورننس کے تحت ہونا چاہیے تو آپ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو بھی وہ دلیل دیں، وہ چاہیں گے کہ سندھ میں تقسیم ہو. اس سے انہیں کیا فائدہ ہے صاحب؟ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ جو اربن سپیکنگ ایریاز ہیں، حیدرآباد، کراچی، علیحدہ صوبہ بنے جہاں پہ ان کی ڈومینیشن ہو. وہ کر لیں گے تو سندھی کہاں جائیں گے جن کا وہ سوئل ہے، جو پہلے ہی محروم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ. وہاں پہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وہ آپ کو ویلکم کریں، آپ کو جگہ دیں، اپنے دروازے کھولیں، اور پھر جو ہے آپ یہ کریں. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ بالکل مسئلے کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. پنجاب میں وہ چیز ہو سکتی ہے، فرنٹیئر میں آپ وہ ہزارہ وغیرہ کر سکتے ہیں، سندھ میں آپ نہیں کر سکتے. رائٹ. اگر وہ آپ ایسے چیز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سندھی آبادی کو آپ دھکیل کے ایک دیوار کے ساتھ اور ایلینیٹ کر رہے ہیں. ایلینیشن کا لفظ جو ہے وہ پنجاب میں فٹ نہیں ہوتا، کشمیر میں فٹ نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے. ایلینیشن کا لفظ اگر پاکستانی سیاسی لغت میں آیا ہے تو وہ صرف سندھ کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ آ کے
یہ آ کے وہ ڈومن Right. وہاں پہ ابھی جو حالات بنے ہیں جو اس آپریشن کے بعد وہ ایک ایکویلیبریم اور بیلنس کریٹ ہو گیا تھا, ہو گیا ہے. وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم الطاف حسین چھوڑ دیا ہے, الطاف حسین کی لیڈرشپ کے خلاف ہم بغاوت کر لی ہے, ہم نئی ایم کیو ایم ہے, اس نعرے سے پتہ چلتا ہے کہ رستہ دل وہی میں چلتا ہے. وہی اچھا، کہ لیکن وہی ہیں. ٹھیک، تو ابھی اس شرارت میں ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے گورننس کے نام پہ. ٹھیک ہے, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تذکرہ کیا ہارون صاحب, ایاز صاحب نے ہزارہ صوبے کی بات کی, پھر کس بنیاد پر صوبے بنائے جا سکتے ہیں؟ اصل میں ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اگر رنگ, مذہب یا نسل یا زبان کی بنیاد پر نہ ہو تو؟ دیکھیے یہ صوبے تو بنیں گے تو ہر جگہ بنیں گے, کسی ایک جگہ نہیں بنیں گے, یہ بات درست ہے. پنجاب میں نئے صوبے بننے چاہیے, 10-12 کروڑ کا صوبہ اس طرح چلایا جا ہی نہیں سکتا, اور عثمان بزدار جیسے لوگ نہیں چلا سکتے. گورننس میں یہ بنیادی پرابلم ہے. میں اپنے بنیادی نقطے پہ سٹینڈ کرتا ہوں. مائیگریشن دنیا میں ہوتی رہتی ہے, زمین کسی کی نہیں ہے, زمین اللہ کے بندوں کی ہے. یہاں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے بر صغیر میں. یہ آرینز ہیں, ترکمان ہیں, تاجک ہیں, ازبک ہیں, پشتون ہیں, سنٹرل ایشیا سے لوگ آئے ہیں. سب سے بڑا قبیلہ پاکستان کا جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہ یا تو وہ سیریا سے آیا ہے یا اپنا وہاں سے آئے ہیں, سنٹرل ایشیا سے آئے ہیں. تو زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے, اور حالات پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, انہیں سلجھانا بھی چاہیے, اور امید کے سلجھانا چاہیے. خوف سے کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا, نہ نفرت سے ہو سکتا ہے, نہ بفور محبت سے ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ یہ صرف اتنا کام کر دیں, ایم کیو ایم کو تو ارریلیونٹ اس لحاظ سے ہوگی, اس کے جلسوں میں لوگ تک تو جاتے نہیں ہیں, ووٹ انہیں ملے نہیں ہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کوئی ہنگامہ کر سکیں, اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ایک رات ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے تھے اور ہر بات انہوں نے مان لی تھی. وہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ ذیلی حکومتوں کو اختیارات کیوں نہیں دیتے ہیں جی؟ اس وقت ان کی ہے ذیلی حکومت, کل پھر آ سکتی ہے, کل وہ جیت سکتے ہیں, پیچھے جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو امینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے جو سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اصل مطالبہ دفتر کھلوانے کا ہے. وہ کل بھی انہوں نے کہا تھا, یہ ٹھیک کہا تھا, میں نے معلوم کیا تھا کل بھی, وہ اس تگوں میں دو میں لگے ہوئے ہیں کہ دفتر ان سے وعدہ بھی انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ کھولے اس طرح نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی, اس کا کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا. کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا. کھوئی ہوئی طاقت ایم کیو ایم بحال کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے لیے رستہ یہ اختیار کیا جا رہا ہے. مزید اس کی منازل کیا ہو سکتی ہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے سلمان غنی صاحب کل آپ نے بات کی کہ یہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ ہے ایم کیو ایم کا. اس سے پہلے ایم کیو ایم حکومتوں کا حصہ رہی ہے, اور کراچی کے معاملات اب بھی ویسے ہیں جیسے ماضی میں تھے. یہ اچانک یہ مطالبہ سامنے آنا, اس میں آپ کو کیا نظر آیا؟ دیکھیں عائشہ, میں نے جو کل بات اس لیے کی تھی کہ 8-9 ماہ کے بعد ان کا سرگرم ہونا, میں نے کہا تھا کہ یہ جب کوئی اقدام کرتے ہیں, جب کوئی اعلان کرتے ہیں, اور جب کوئی پیغام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سگنل ہوتا ہے, اور اس وقت ان کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں. ہم تو ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے طاقتور گروپ تھا. اور پھر 12 مئی ذرا یاد کریں کہ جنرل مشرف صاحب اسلام آباد پنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کسی کے طاقت کے مرکز میں جا کر ایسا کریں گے تو ایسا تو ہوگا. اور پھر رحمان ملک صاحب میرے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئے کہ وہ کیسے جایا کرتے تھے, وہ بھی 90 پہ حاضری دیتے تھے. پھر یہ قومی اسمبلی کے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے تھے اور صوبائی کے الیکشن میں حصہ لیتے تھے. پھر یہ ہر حکومتوں کے ساتھ جوڑ دیے جاتے تھے. کیوں کر جوڑے جاتے تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی, جوان کہاں پر ہوئے, اور پھر انہوں نے پاکستان کے نام پر پاکستانیت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے, دیکھیں کراچی کے عوام ہر حوالے سے محب وطن ہے, زیادہ باشعور ہے. ایک زمانے میں کراچی کو اپوزیشن کا شہر کہا جاتا تھا, اور کراچی کے لوگوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے, دیکھیں میں مانتا ہوں کہ وہاں پر احساس محرومی ہوگا, وہاں کے ایشوز تھے, مقامی ایشوز تھے, اور پھر ان کے پاس بڑی مضبوط ڈسٹرکٹ گورنمنٹس رہی ہیں. سب سے زیادہ فنڈز کراچی کو ملتے تھے. بھائی جب آپ وہاں پر حکمران تھے, جب آپ کی پاکستان میں چلتی تھی,
تو اس وقت تو آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آئیں. اور ایک بات ابھی چونکہ ایاز صاحب نے کی بڑی معذرت کے ساتھ بات ہے کہ جی گورننس کا جو گورننس تو ایشو ہے پاکستان کا. آج بھی ہماری حکومت جو ہے کس عمل سے دو چار ہے. گورننس کا ایشو ہے, یہ خواب کیوں نہیں حقیقت بن سکتا؟ اس لیے کہ آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ 100% گورننس کی بنیاد پہ صوبے بننے چاہیے. اور کراچی صرف مہاجروں کا نہیں ہے, وہاں پر بڑی تعداد میں پختون بھی موجود ہیں, پنجابی بھی موجود ہیں, اور اندرون سندھ کے ہر گھر سے کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص میں لوگ جاب کرنے کے لیے جانتے ہیں. کراچی کوئی ترن والا نہیں کہ کھا جائیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف, وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ تو تحریک انصاف کو دیا ہے. وہاں یہ جو 26 ارب کا پیکج ہے وہ تو حصہ مانگ رہے ہیں. پرسوں ایک پریس کانفرنس آپ نے نہیں دیکھی, یہ جو اب صوبوں کی بات آ رہی ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اعتماد ملے چونکہ ٹھیکیدار ہمارے ہیں. جی تو بات ہے وہ پیکج میں بھی حصہ مانگ رہے ہیں. اور طریقہ کار وہی ہے کہ جی اب وہ صوبوں کی بات کر کے اس طرح صوبے ضرور بننے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے کہ انڈیا میں بھی بنے ہیں, دنیا کے اندر بنتے ہیں. اور گورننس کی بنیاد پہ بنیادی چیز وہی ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوگا احساس ہے محرومی علاقوں کے اندر رہے گا. لیکن فاروق ستار کے تحفظات کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قوم کا سودا کر لیا گیا ہے. انہوں نے تو جلسے کی حاضری کے بارے میں جو کچھ کہا ہے کہ اتنے تو جانوروں کی منڈی میں لوگ آ جاتے ہیں جانور دیکھنے کے لیے. میرے خیال میں عائشہ we are trying to read too much into these statements. کیا ہو گیا وہاں پہ کراچی کے اندر 14 نشستیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. کراچی میں سے بہت زیادہ گند صاف ہو چکا ہے, تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی صاف ہونے جا رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش کی جائے خدا نخواستہ 1971 والا ادھر تم ادھر ہم, حالات بدل چکے ہیں. اس وقت کے جو محرکات تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہمیشہ اس طرح کی جو لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتی ہے. پنجاب کے اندر کیا مسئلہ بنا ہوا ہے, سارے کا سارا بجٹ آپ لاہور اور ارد گرد کے ڈسٹرکٹس پہ لگا لیتے تھے. اسی وجہ سے سرائکی جو ہے وہ اپنا علیحدہ مانگ رہے ہیں, بلوچا وہاں پہ بہاولپور والے مانگ رہے ہیں, کے پی میں چلے جائیں وہاں پہ ہزارہ والے مانگ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیت دور کریں. آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹولی, پولیٹیکلی, فائنینشلی ان کو اسٹرینتھن کریں اور ان کے تھرو وہاں پہ سارے کا سارا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کروائیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر اس موقع کے اوپر جو ابھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ سلمان غنی صاحب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ان کے اب ہتھے کرنے کیا اس وقت ہے ایم کیو ایم کے پاس, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسی طرح بلاک کریں گے کراچی کو؟ ماضی میں کیا کرتے تھے. ماضی کے اندر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت ہونے والی ہے. وہ 1971 کے معاملات تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ خطرناک نعرہ خطرناک ہوتا ہے, چاہے ایک آدمی اسے لگائے یا ایک مضبوط گروہ لگائے. جب 6 پوائنٹس جب پہلے آئے تھے تو شیخ مجیب الرحمان کے پاس کوئی مینڈیٹ تو نہیں تھا. جب اگرتلا سازش تھی تو ان کے پاس کوئی مینڈیٹ تو نہیں تھا, ان کے پاس وہ اسمبلی میں الیکشن ہوئی ہی نہیں تھی. وہ تو الیکشن جو 1970 کا تھا, 1 سال کی مہم رہی تھی, اور تب وہ وہاں پہ سامنے آیا. اور کسی کو کوئی خواب آئی تھی کہ اتنی اکثریت وہ لے جائیں گے؟ جب اکثریت آ گئی تو ایک وہ سچویشن چینج ہو گیا. 18ویں ترمیم کی بات ہے, یہ ناچیز تب اسمبلی میں تھا. میں آپ کو پہلے بھی میں نے کہا ہے, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا, کسی کو گنگے بیروں کی اسمبلی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ 18ویں ترمیم کیا چیز ہے. صرف 2 ایک شخص کو پتہ تھا, رضا ربانی, اور ایک گروہ کو پتہ تھا, ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم مین فورس تھی جو اس کو پش کر رہی تھی. یہ جو ہے انہوں نے کرمنل نیگلیجنس نون لیگ نے دکھائی. ان کو میاں نواز شریف کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زاہد حامد جو ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ. اور کرتے کرتے 18ویں ترمیم وہاں جا پہنچی کہ کسی کا خیال بھی نہیں تھا. میاں نواز شریف کا نعرہ صرف یہ تھا کہ 17ویں ترمیم ختم ہو, جو صدر کے پاس اختیارات ہیں اسمبلی برخاست کرنے کے اور سروس چیفز بنانے کے, یہاں تک نعرہ تھا. انہوں نے کہا نہیں, ہم سارا کرتے ہیں. اور ہمارے دوست, میرے دوست ہیں رضا ربانی, انہوں نے ایسی کھچڑی پکائی, ایسا سٹیج وہاں پہ بنایا, اور ایم کیو ایم نے موقع جانا کہ صوبوں کو اتنے اختیارات دینے چاہیے, اور وہ اس کی پیچھے تھی. جب انہوں نے انفرل کیا تو کسی کو سمجھ نہیں تھی, اور 18ویں ترمیم بن چکی تھی, پاس ہو گئی, تالیاں بجائی گئیں, اور آج اس کے مضمرات جو ہیں
آج وہ کہتے ہیں جی ریسورسز یہ ہو گیا ہے، صوبوں کو چلے گئے ہیں، ابھی تک امپلیکیشنز 18ویں چھوٹی سی میں چونکہ آپ نے بڑی سنجیدہ بات کر رہے ہیں، صوبوں کو جب اختیارات جا رہے تھے تو ایم کے ایم کا کیا؟ ایم کے ایم کے پاس تو حکومت نہیں ہے، حکومت تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ان کی تو تھانے داری وہاں تھی نا جب ہماری وہاں پہ بات بنے گی، وہاں جب ہماری بات بنے گی ان کی تو بات وہاں چلتی تھی، سندھ میں وہاں پہ چلتی تھی کہ وہ پہلا سٹیپ تھا، وہ پہلا سٹیپ تھا۔ آج آپ دوسرا سٹیپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بشک آپ کہیں کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کی حاضری نہیں تھی، مویشی منڈی میں زیادہ لوگ آتے ہیں، یہاں پہ جلسے میں نہیں تھے، پر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ خطرناک ہے۔ 18 امینڈمنٹ کو ہم اس طرح ٹارگٹ نہ کریں کہ وہ بدنیتی کی بنیاد پہ تھی، صوبوں کے اندر سے وہ جو نفرت کی بات ہو رہی تھی وہ تو ختم ہوئی، کوئی بدنیتی پہ مبنی نہیں تھی۔ میں صرف کہہ رہا ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں وہ اگنورنس میں ہوا تھا، وہ اندھیرے میں ہوا۔ بات کر لینی چاہیے، پارلیمنٹ موجود ہے نا، پارلیمنٹ بات کر لینی چاہیے۔ یہ صوبوں کے اندر ایکشن تو نہیں ہے آج، صوبے کوئی پارلیمنٹ میں بات کر لی جائے، اب تو یہ رائے سامنے آ رہی ہے۔ مجھے سوال سمجھ آئے تو میں جواب دوں۔ ہارون صاحب، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ 18ویں ترمیم جب پاس کی گئی تو سب اندھیرے میں رکھے، جیسے نون لیگ کو معلوم نہیں تھا، صرف رضا ربانی جانتے تھے یا ایم کیو ایم جانتی تھی؟ مین پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ خطرناک نہ ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ میں تو پہلے دن سے رو رہا ہوں۔ دیکھیے، دو باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ایاز صاحب بالکل، کہ یہ نعرہ خطرناک ہے، خطرناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، مطلب آپ پھر نفرت کی بنیاد پہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی خوش نیتی تھی اور اتنی نیک نیتی تھی تو اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی 18ویں ترمیم پہ؟ سارے رولز معطل کر کے فٹافٹ اس کی منظوری کیوں کرائی؟ وہ ہزارہ میں لوگ روتے ہیں، ہزارہ ڈویژن میں لوگ روتے ہیں، اور بہت سے اور چیزیں ہیں، صوبوں کی کیپیسٹی کی بلڈنگ نہیں کی۔ نواز شریف صاحب کی ذاتی ترجیحات تھیں، ایم کیو ایم والوں کی تھی، اور ایم کیو ایم کے پیچھے جو ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا جسے اب انہوں نے جان چھڑائی ہے، اس کی کہاں سے اس کی ڈوریاں ہلائی جاتی تھیں؟ آپ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جن لوگوں نے ان کو پالا اور پوسا ہے، اور جن میں سے بعض اب بھی بعض کی سرپرستی کی جاتی، وہ انہیں سمجھائیں کہ یہ نفرت کا پھل آپ پہلے کھا چکے ہیں، اور اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، کراچی کے شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہے، حیدرآباد کے شہریوں کا، انہیں ان کے حقوق ملنے چاہیے، انہیں اپنے ادارے چلانے کا حق ہونا چاہیے، ان کے لوگوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے، ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں کو سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ سندھی جاگیردار کو کوئی حق نہیں ہے کہ سارے وسائل جو ہیں وہ لے جائے پہلے تو اندرون سندھ، اور پھر وہاں سے بھی سارے لوٹ مار کرے اور کھا لے۔ 1.5 ارب روپے کی تو 1 ارب روپے سے زیادہ کی تو گندم بیچ لیا ہے۔ تو کہ کراچی کے شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، اور سیاست ایک الگ ایشو ہے۔ ان کے حقوق انہیں ملنے چاہیے، انصاف ملے گا اور حقوق ملیں گے تو قرار اور استحکام اور سکون آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عقل کی بات، پتے کی بات۔ آپ پہلے بھی نفرت کا پھل کھا چکے ہیں، آپ مزید بیج نفرت کی بنیاد پہ مت بوئیں۔ یہ ہے کنکلوژن اس بحث کا۔ بریک کے بعد آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ چین کے ساتھ بہت سے اہم معاملات طے پا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ آئندہ 1 یا 2 سالوں میں ہم ترقی کی وہ شرح حاصل کر لیں گے جس کے بارے میں ہم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور چینی صدر یہ کہتے ہیں کہ معیشت کو چیلنجز کا سامنا ہے پوری دنیا میں، تو ہمیں تجارت کے لیے سرحدیں کھولنا ہوں گی۔ پاکستان اپنی سرحدیں کب کھولے گا ان ممالک کے لیے جن کے لیے بند ہے؟ دیکھیں عائشہ، میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ سب سے اہم بات اس وزٹ کی یہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے وہاں پر 4 خطاب کیے ہیں اور ایک یکسوئی اور سنجیدگی تھی۔ اس سے پہلے وزٹ میں ایسے نہیں تھا، چونکہ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو عبدالرزاق داؤد صاحب جو ایک غیر منتخب مشیر ہیں، اس طرح کے مشیر ہمیشہ حکومتوں کو پرابلم میں ڈالتے ہیں کہ جی ان معاہدوں پہ نظر ثانی کر لیں، اس طرح کی کیفیت طاری کر دی گئی کہ شاید یہ یکسو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے وہاں جا کے جو بات کی ہے یکسوئی سے کی ہے، سنجیدگی اختیار کی ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان روابط اور مضبوط ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے، آزادانہ تجارت کی بات ہوئی ہے، اور یہ جو دوستوں کے درمیان جب آپ کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں پھر سرحدیں کھلنی چاہیے۔ سرحدیں بند ہوتی ہیں دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہی اہم نہیں ہے، اس خطے کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ آج اگر پاکستان کوشش کر رہا ہے
سہولتکار بنا ہوا ہے افغانستان میں امن کے لیے، تو اس لیے ہے کہ اس منصوبے کے ثمرات اس پورے خطے میں ہوں گے۔ اور خاص بات جو ہوئی ہے کہ 17 انڈسٹریز میں انہوں نے بھرپور معاونت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ 313 ہماری ایسی چیزیں ہیں جن پہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکسیشن ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اصل فرض ہمارا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایسا ماحول طاری کریں۔ دیکھیں چین تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ ہم پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سی پیک کا دیکھیں آپ نے انفراسٹرکچر اپنا مکمل ہونے کے قریب ہے، توانائی کے منصوبے، اب تو آپ نے اپنے صنعتی زونز، اصل چیز ہوگی صنعتی زونز، تاکہ تجارت آگے پروان چڑھے، پاکستان تقویت حاصل کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمارا بہترین اور سب سے مؤثر دوست ہے، اس پہ بھی اعتماد کرنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کے اندر ایسا ماحول طاری کرنا چاہیے کہ پاکستان اقتصادی استحکام آئے اور اقتصادی منزل کی طرف ہم پہنچ سکیں۔ اچھا، لیکن سرحدوں میں تو پھر بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بند ہے، اس کا کوئی قابل قبول حل خاور؟ اب چائنا نے تو اپنی سرحدیں کھول دی ہیں، اگر ہمارا وہ دوست ہے ہمیں بھی اسی نہج پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں جو دنیا کے اندر اسپیشلی گورنمنٹس کام کرتے ہیں بڑے بڑے طریقے کے ساتھ، چائنا اور انڈیا کی بات کر لیں، اس وقت ان کی کوئی 90 ارب ڈالر کی آپس میں ٹریڈ ہے، اور 2020 کے اندر اس کو وہ 100 بلین کے قریب لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان کے بھی بارڈر کے ایشوز ہیں، وہ اسی طرح ہیں، ابھی بھی ان کی وہ حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں موجودہ حالات کے اندر بارڈر کے تو چلو ایک ہمارا چائنا کے ساتھ بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، اوپننگ ہو رہی ہے، ہم دنیا کے ساتھ ہماری جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، پر مسئلہ یہ ہے عائشہ ہمارے پاس اس وقت بیچنے کے لیے ہے کیا؟ مجھے تو کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے پوری دنیا میں سب سے ہم ورس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، وہاں پہ جو 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل سے اوپر آپ کو وہاں پہ انڈینز ملیں گے، ہم خود کو اپ گریڈ نہیں کر سکے۔ اچھا وقت بہت کم ہے، بہت اہم پوائنٹ آپ نے خبر دے دیا، لیکن یہی سوال آگے میں وہی کہ جی میں ٹھیک ہے آگ چلیں پلیز۔ اچھا لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے چیزوں کو امپروو کرنا ہے۔ سر کو چین سے ہی سیکھ لیں، چین اور ہندوستان کے مشترکہ مفادات نہیں ہیں، وہ ایک نظر سے مسائل کو نہیں دیکھتے، پھر بھی جیسے خابر کہہ رہے ہیں 90 بلین کا ٹریڈ ہے۔ چائنا اور تائیوان کہتا ہے کہ انڈیپینڈنس کیا ہم جنگ کریں گے، چین کہتا ہے ٹریڈ ہے ان کا، ہم نے یہ کیوں بارڈرز بند کیے ہوئے ہیں؟ افغانستان جو ہے وہ شکایت کیا ہے کہ ہم انہیں ٹرانزٹ رائٹس نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا ریڈ ریگ مطلب ایک سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں پاکستان میں سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کتنی دیر اپنے بارڈر بند رکھ سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں اس کو ریزنیبل طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں ہارون صاحب، جہاں ہم نے بندشیں لگا چکے ہیں ہم؟ جی کر سکتے ہیں، یہ کشمیر کی ٹریڈ تو بھی انڈیا نے بند کیا، ہم نے تو نہیں بند کیا، اور ہم انہیں بیچتے کیا تھے، اور وہ وہاں سے 200-250 ملین ڈالر غالباً کا سامان بیچتے تھے ٹیکسٹائل کا، وہ بھی وہ ان کی مارکیٹ قبول نہیں کرتی ہے، اور وہاں سے زیادہ سامان منگواتے تھے۔ میرا خیال ہے چینی صدر نے امریکہ کے کنٹیکسٹ میں بات کیا، اس کنٹیکسٹ میں بات انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ٹریڈ وار وہاں جاری ہے، وہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے چین کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں تو امریکہ کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کمپنیاں تو امریکی ہیں۔ ملائیشیا کے ساتھ ہمارا فری ٹریڈ کا ہے ایگریمنٹ، تو کتنا سامان ہم بیچتے ہیں، چین نے ہمیں جو مراد دی اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، ٹرینڈ ورکر نہیں ہے، 2 کروڑ ٹرینڈ ورکر سالانہ ہمیں کرنے چاہیے، اور یہاں سے وہ نکال دیا چیمہ صاحب کو، اور وہاں کو حافظ فرت عباس صاحب انہیں لگا دیا ٹویوٹا میں، وہ جو کارکردگی دکھائیں گے آپ دیکھ لیں گے۔ سنجیدگی کی ضرورت ہے، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر، ٹرینڈ ورک فورس کے بغیر، جدید تعلیم کے بغیر آج کی دنیا میں اکانومی فروغ نہیں پا سکتی۔ ٹھیک ہے دیکھیں بنیادی ایشوز پہ اگر بات چیت ہوتی ہے انڈیا تیار ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے وہاں چین میں کہا ہے کہ ہم انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں کشمیر پہ تو کیوں نہیں ہو سکتی تجارت؟ کہ بات ہے کہ بنیادی ایشوز طے کرے، دنیا بیٹھ کے طے کر رہی ہے، بڑے بڑے ممالک آپس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ ضد اور ہٹ دربی دکھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندرونی بحران ہے۔ اب تو تعلقات کی بنیاد پوری دنیا میں اکانومی کی بنیاد پر ہی رکھی جا رہی ہے، اور اس میں تو سیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ وزیر اعظم نے اچھی بات کی کہ جب بھارت میں نئی حکومت آئے گی تو اس کے بعد اس سے بھی بات کر کے دیکھیں گے۔ ناظرین پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔